बिस्मिल्लाह करिए जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फातिहा पढ़ा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज के इस हलक़े में हम लोग एक नई किताब शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है उम्दतुल अहकाम। किताब मतन की शक्ल में मौजूद है हमारे पास। उसमें करीब 430 हदीसें इमाम मक़दिसी ने जमा की हैं। इमाम मक़दिसी कौन थे, इसका मुख्तसर तारुफ़ हम लोग सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग किताब के नाम और किताब की क्या अहमियत है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले इमाम मक़दिसी, इनका नाम था अब्दुल गनी बिन अब्दुल वाहिद बिन अली अल मक़दिसी। असल में अल जमाईली इनके साथ लिखा हुआ है, लिखा भी जाता है अल इमाम अल जमाईली। ये जमाईलिया ये बैतुल मक़दिस से कुछ ही फासले पर है। तो फ़लस्तीन के आप असल बाशिंदे हैं। फ़लस्तीन में आपकी पैदाइश हुई। बैतुल मक़दिस से करीब जो मकाम है अल जमाईलिया, वहाँ आपकी पैदाइश हुई। तो आपके जो सीरत निगार हैं, आपके जो सवानह निगार हैं, वो लोग लिखते हैं अल जमाईलियु मौलिदन, कि जमाईली हैं मौलिद के एतबार से, पैदाइश के एतबार से, उनके उस करिए के नाम की निस्बत से आप अल जमाईली कहलाते हैं। अल मक़दिसी मकामन, बाद में आप जहाँ सुकूनत पज़ीर इख्तियार किए, जहाँ आप सुकूनत इख्तियार किए, वहाँ बैतुल मक़दिस के एतबार से निस्बत हो गई आपकी अल मक़दिसी। उसके बाद अल हम्बली मज़हबन कहते हैं कि फ़िक़ही एतबार से कोई ना कोई मसलक का इंतसाब उमूमन माजी में उलमा का रहा है, तो उस एतबार से आपको फ़िक़ही एतबार से आपका इंतसाब हम्बली मसलक की तरफ होता है। आप की पैदाइश 541 हिजरी में हुई। 541 हिजरी में आप फ़लस्तीन में पैदा हुए और आपकी वफ़ात सन 600 हिजरी में हुई। तो इस तरह आप छठी सदी हिजरी के आप आलिम हैं। आपकी तकरीबन उम्र इस एतबार से 59 साल बनती है। तो 59 साल अल्लाह ताला ने आपको उम्र दी और आप एक मशहूर इमाम अल मुवफ़्फ़क़ इब्न क़ुदामा, जिनकी किताब है अल मुग़नी लिब्न क़ुदामा, तो उनके आप साथी रहे हैं। आप उनके साथ पढ़े हैं, उनके साथ रहे हैं, दोनों में तसाबुक रहा है। तो इस एतबार से आप उनके हमासर भी हैं, आप उनके साथ तालीम भी हासिल की है। इमाम इब्न क़ुदामा जो हैं वो फ़िक़्ह में ज़्यादा उनकी महारत हुई और फ़िक़्ह में वो ज़्यादा मशहूर हुए। और ये इमाम मक़दिसी जो हैं वो फ़न हदीस में ज़्यादा महारत हासिल किए। दोनों तो असल में अब फ़लस्तीन के एतबार से ये पैदाइशी फ़लस्तीनी हैं, लेकिन इन्होंने बगदाद का रुख किया तलब इल्म के लिए। बगदाद गए, वहाँ से कुछ मशाइख से आपने इल्म हासिल किया। उनमें शेख अब्दुल क़ादिर अल जीलानी, इनका नाम भी मौजूद है। और उसके बाद आपने उनके अलावा मिस्र में तालीम हासिल की। फिर आप दिमश्क आए। तो इस तरह मिस्र, इराक़ और शाम, इन तमाम इलाक़ों में आपने तालीम हासिल की और आपका बाद में रहना और क्या कहते हैं मुस्तकिल क़याम आपका बाद में दिमश्क ही में रहा। वहीं पर आपने तदरीस और तालीफ़ी खिदमत अंजाम दी और हक़ गो इंसान थे और हिफ्ज़ मुतून में काफ़ी इनको महारत हासिल है। काफ़ी मुतून आपने याद किए थे, ख़ासकर हदीस के मुतून। तो इसलिए आपको बाज़ लोगों ने अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस भी कहा, क्योंकि उस दौर में आप काफ़ी कुछ महारत रखते थे और मुतून भी याद किए थे। उस एतबार से बाज़ लोगों ने आपको इस एतबार से अमीरुल मोमिनीन भी कहा। इमाम इब्न रजब अल हम्बली रहमतुल्लाह ने
آپ کی تعریف میں بہت کچھ ذکر کیا ہے۔ آپ چونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے اور بدعتوں اور خرافات کے خلاف ہمیشہ حق گوئی سے کام لیتے تھے، تو اس وجہ سے لوگ خاص طور پر جو بدعتی لوگ ہیں وہ ہمیشہ آپ کے خلاف سینہ سپر رہتے، آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ مکر کرتے رہتے تھے۔ تو اس طرح بعض بادشاہوں سے بھی اور بعض سلطات پر جو رہنے والے لوگ، عہدوں پر جو لوگ ہیں، ان سے بھی آپ کو بعض تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے اس کو راہ حق کی مصیبت کے طور پر آپ نے اس کو برداشت کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں مقبولیت عطا کی۔ آپ کے قریب 40 کتابیں ہیں، 40 کتابیں، اس میں کچھ بڑے بڑے بھی ہیں، کچھ چھوٹے بھی ہیں، اور یہاں ہم لوگ جو آپ کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے عمدۃ الاحکام۔ یہ آپ کی گویا کہ ایک منفرد تالیف ہے۔ عمدۃ الاحکام یہ کیا ہے؟ اب اس کے تعلق سے ہم لوگ ایک دو باتیں جان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ اس کتاب کی سبب تالیف میں لکھتے ہیں کہ مجھ سے بعض اپنے چاہنے والوں نے یہ سوال کیا، کہا کہ میں احکام میں کچھ ایک مختصر مجموعہ تیار کروں جس میں احکام سے متعلق احادیث جمع کی گئی ہوں، اور اسی غرض سے میں نے امام بخاری، امام مسلم جن احادیث کی تخریج کی ہیں، یا تو دونوں نے کی ہو یا دونوں میں سے ایک نے کی ہو، میری کوشش یہ رہی کہ میں انہی کے احادیث سے میں احادیث جمع کروں اور احکام کے اس بات کی کوشش کروں۔ تو اس کے لیے آپ نے پوری کوشش کی کہ بخاری و مسلم ہی سے آپ حدیثیں لیں، اور قریب 99% کہیے کہ بالکل آپ نے پورا کیا، ایسے ہی بخاری و مسلم ہی کے احادیث لی ہیں۔ بعض تعاقب کرنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ نے کہیں ایک آدھ حدیث بخاری و مسلم کے علاوہ بھی ذکر کر دی ہے، تو جن کے احادیث، جن کے سند پر انہیں اطمینان تھا، تو انہوں نے ضروری موقع پر اس کا بھی استعمال کیا ہو، بخاری و مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں ان کا بھی آپ نے ذکر کر دیا ہو۔ تو یہ کتاب اور صاحب کتاب سے متعلق کچھ دو چار باتیں تھیں۔ تو اب ہم لوگ آتے ہیں کتاب کی طرف۔ کتاب میں عموماً دیکھیے احادیث میں بھی بعض فقہی ترتیب پر جمع کی گئی کتابیں ہوتی ہیں، جیسے خود بلوغ المرام ہے، اور اسی طرح یہ بھی ہے جو کتاب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں عمدۃ الاحکام، اور اس میں بات شروع ہوتی ہے طہارہ سے۔ کتاب الطہارہ، چونکہ پاکی، اس کے بعد ہی پھر نماز، پھر روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح سارے احکام سے متعلق باتیں ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں پر امام الحافظ المقدسی بات شروع کر رہے ہیں کتاب الطہارہ سے، اور اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ انما الاعمال بالنیات کی حدیث ذکر کی، اس کے بعد آپ مسلسل طہارت کی احادیث ذکر کرتے ہیں۔ تو اب ہم لوگ پہلی حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ کتاب الطہارہ میں الحدیث الاول پڑھیں کوئی؟ جی بسم الله الرحمن الرحيم. جی پڑھیے شیخ۔ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها دنیا ہے یا لدنیا ہے؟ إلى دنیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، معلش، چلے کوئی بات نہیں، بعض نسخوں میں لدنیا ہے۔ اچھا نہیں، ہجرت تو إلى دنیا ہے۔ ٹھیک ہے، معلش، چلیے ٹھیک ہے، چلے گا۔ أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن عبد الله بن عمر بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم
عمر ابن قالوا العاص ہے، وہ عمر ابن عمر العاص بن ہے. العاص. عمر اور عمر کا فرق اس طرح ہوگا کہ جہاں پر واو ذکر کر دیا جائے وہ عمر ہوگا، جہاں پر واو کے بغیر ہوگا تو وہ عبداللہ ابن عمر پڑھیں گے. یہاں پر واو کے ساتھ ہے تو عبداللہ ابن عمر ابن العاص. جی. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليؤتر وإذا وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ مسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق. ٹھیک ہے، 4 حدیثوں پہ رک جائیں آج کیونکہ وقت صرف 10 منٹ ہے. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں یہ انما الاعمال بالنیات کی جو حدیث ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ حدیث اتنی اہم ہے کہ گویا کہ دین کے سارے احکام اور دین کے سارے معاملات میں اس کا عمل دخل ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو بات کہی گئی انما الاعمال بالنیات، انما حصر کی یعنی حصر کا فائدہ دیتا ہے. اس سے گویا کہ تاکید ہوتی ہے کہ اگر اعمال کا دار و مدار کسی چیز پر ہے تو وہ نیت پر ہے. تو یہاں نیت ہی اہم شمار ہوگی ہر کام میں. آپ جیسے ابھی یہاں پر بھی ذکر کرنے کا ان کا مقصد یہ ہے، ویسے یہ تو بعض لوگوں نے اس کسی بھی کتاب میں اسی حدیث سے اپنے کتابوں کا آغاز کیا ہے، اسی طرح آپ نے بھی آغاز کیا. اب یہاں اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آپ جو پاکی یا صفائی حاصل کریں وہ طہارت اور وضو کی نیت سے حاصل کریں گے تو ہی وہ وضو شمار ہوگا. اگر آپ صرف ایسے ہی گئے ہاتھ منہ دھل لیے اور نماز کے لیے کھڑنا چاہیں تو یہ وضو نہیں کہلائے گا. تو نیت ہر چیز میں ضروری ہے، حتیٰ کہ طہارت میں وضو میں بھی ضروری ہے. اس لیے آپ نے بھی یہاں اس حدیث سے ہی اس باب کا آغاز کیا ہے. اب یہاں پر دوسری بات جو کہی جا رہی ہے کہ اس اصول کی بنیاد پر انما الاعمال بالنیات کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو ثواب دے گا. جو بھی آدمی جو بھی نیک کام کرے گا اس کا ثواب اور عقاب اس کی نیت کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ دے گا. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہاں پر یہ بات ذکر کر دی گئی. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ہجرت کا ثواب بتلایا گیا اس حدیث میں کہ بلاد شرک سے بلاد اسلام کی طرف ہجرت کرنا یہ بالکل افضل عبادتوں میں سے ایک ہے، اگر اس کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں تب. ورنہ اگر کوئی انسان صرف اس نیت سے ہجرت کرتا ہے یا اپنا وطن چھوڑتا ہے کہ مجھے میرے ملک میں گویا کہ کسب معاش کے لیے مواقع نہیں ہیں، میں کسی اور ملک میں جا کر کسب معاش کر لوں گا، تو یہ کوئی اس کی شرعی ہجرت نہیں ہے، یہ اپنے ایک ضرورت کی ہجرت ہے. تو یہ جائز ہے، لیکن اس کو وہ ہجرت نہیں کہا جائے گا جس ہجرت کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. تو یہ بھی جائز ہے کہ انسان اپنے کسی دنیا کے لیے ہجرت کرے، یہ بھی جائز ہے کہ کسی عورت سے اس کا نکاح ہونے جا رہا ہے اور اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو کہ وہ ترک وطن کرے اور اس کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے تو بھی جائز ہے. لیکن سب سے اہم اور جس شرعی ہجرت کی بات احادیث میں ذکر کی گئی ہے وہ ہجرت ہے
جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے بلاد شرک سے بلاد اسلام کی طرف کی جائے، یہ وہ ہجرت مراد ہے۔ اچھا یہاں پر حدیث میں کیا مسائل استنباط کیے جا سکتے ہیں یا کیا مسائل مستنبط ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ بات کہی ہے یہاں پر جو جس شرح کا میں حوالہ دے رہا تھا، تیسیر العلام شرح عمدۃ الاحکام، شیخ عبداللہ عبد الرحمن بن صالح آل بسام کی، حیات کبار علماء میں سے ایک یہ عالم گزرے ہیں، سعودیہ کے یہ عالم ہیں۔ اب تقریباً ان کی وفات ہو کر بھی کافی عرصہ ہو گیا، 70 سال کے لگ بھگ ان کی وفات کو ہو چکے ہیں، لیکن ان کی جو کتابوں کی شرحیں مقبول ہوئی ان میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے جو تیسیر العلام کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کئی ایک کتابوں کے مؤلف رہے ہیں جو تیسیر العلام کے مؤلف ہیں، توضیح الاحکام کے نام سے بھی بلوغ المرام کی ایک بہت ہی عمدہ شرح آپ نے لکھی ہے، اور کافی بلوغ المرام اپنی کیا کہتے ہیں اختصار کے اعتبار سے جتنی مختصر کتاب ہے اتنی مطول آپ نے اس کی شرح لکھی، قریب 9 جلدوں میں آپ نے اس کی شرح لکھی ہے۔ یہ تیسیر العلام پھر بھی یہ بہت ہی مختصر شرح ہے، اس اعتبار سے بلوغ المرام کے مقابلے میں آپ نے یہ جو شرح لکھی ہے تقریباً یہ بھی 500 صفحے کی 2 جلدیں، مطلب 1100 کے آس پاس صفحات میں اس کی شرح پھیلی ہوئی۔ تو یہ اس شرح سے کچھ بعض جو مسائل ماخوذ ہوتے ہیں اس حدیث سے، اس کا سرسری طور پر ہم ایک آدھ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ذکر کی گئی کہ اعمال کے صحت اور اس کے فساد کا، یعنی بگاڑ کا صحیح ہونے یا صحیح نہ ہونے کا جو مدار ہے یا جس کی بنیاد ہے وہ نیت ہے۔ یہ بات آپ نے اس میں ذکر کی ہے کہ ہر کام جو جس نیت سے کیا جائے گا اسی اعتبار سے اس کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ دوسری چیز، ایک اہم بات اس میں یہ بھی انہوں نے مسائل میں استنباط کے طور پر ذکر کی ہے کہ نیت اس کی جو جگہ ہے یا اس کا جو محل ہے یہ دل ہے، اس کو زبان سے ادا کرنا یہ اس کا مشروع طریقہ نہیں ہے۔ نیت اصل میں دل کا ارادہ ہے، جو انسان اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اس وقت یہ کام کرنے جا رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو ظہر کی نماز کا ارادہ بس دل میں رہے، یہ خود کافی ہے۔ اس کے لیے آدمی زبان سے الفاظ ادا کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں جو اہم بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ ہجرت مشروع ہے اس حدیث کی روشنی میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت جو مکے سے مدینہ کی گئی تھی وہ اللہ اس کے رسول کے لیے تھی۔ وہاں پر شرعی طور پر مطالبہ تھا کہ جو بھی مسلمان ہیں وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، تو یہ شرعی ہجرت کہلاتی ہے۔ تو یہ کچھ 2-3 اہم باتیں تھیں جو یہاں پر ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ اس کے بعد ہم لوگ بڑھتے ہیں دوسری حدیث کی طرف۔ دوسری حدیث میں انہوں نے آغاز کیا کتاب الطہارہ کی ایک اہم حدیث سے، جو بدایت المجتہد میں بھی پہل یہی حدیث ذکر ہوئی ہے، پہلے مسئلے کے تحت، لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتا اذا احدث، جب وہ حدث کرے۔ حدث کسے کہتے ہیں؟ حدث ایک ایسا وصف جو انسان کو ایسی عبادت سے روک دے جس کے لیے طہارت لازم ہے، ایسا وصف جو انسان کو ایسی عبادت سے روک دے جس کے لیے طہارت لازم ہے۔ مثال کے طور پر اب نماز پڑھنا ہے تو نماز کے لیے طہارت لازم ہے، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر ایک انسان ہوا خارج کرتا ہے تو پھر وہ گویا کہ اس نے حدث کر لیا یا اس نے حدث کر دیا، اس سے حدث کا صدور ہوا، تو ایسی صورت میں جب تک وہ طہارت حاصل نہ کرے اس وقت تک اس سے یہ وصف یعنی حدث کا وصف جو ہے، یہ صفت اسے روکتی ہے نماز سے۔ یہ جو حدث ہوا ہے یہ نماز کے لیے رکاوٹ ہے۔ تو حدث اصل میں کہتے ہیں کوئی بھی نواقض وضو میں سے کوئی چیز ہو جائے، کوئی چیز نکل جائے۔ مثال کے طور پر
پیشاب، پاخانہ، ہوا کا خروج، یہ کوئی بھی چیز سبیلین سے ہو جائے، انسان سے صادر ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں گویا کہ یہ کہا جائے گا کہ اس آدمی نے حدث کیا۔ تو نواقض وضو میں سے کسی چیز کا خروج ہو سبیلین سے، تو ایسی صورت میں یہ حدث کہلائے گا۔ اس کی تعریف جو کی جاتی ہے عربی میں، وصف حکمی یمنع من العبادت وما فی معناها، یہ عبادت سے روکنے والا وصف اور یہ حکمی وصف ہے کہ حکم لگایا جائے گا کہ جو آدمی حدث کیا ہے وہ عبادت سے رکے گا جس کے لیے طہارت لازم ہے۔ اچھا، یہاں پر حدیث کا مختصر سا معنی جو شارح ہیں وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ آدمی جب عبادت کرے تو پھر طہارت کے ساتھ عبادت کرے، تبھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو اگر آدمی صبح سے شام تک پورے خشوع و خضوع کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر پورے ادب و احترام کے ساتھ پورے خشوع و خضوع سے بھی نماز پڑھے لیکن طہارت حاصل کیے بغیر پڑھے تو پھر یہ نماز قابل قبول نہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے یہی طریقہ بتلایا ہے کہ طہارت حاصل کی جائے پھر عبادت کی جائے۔ اچھا، یہاں پر اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ محدث کی نماز، محدث مطلب وہی جس کا وضو نہیں ہے، جو بے وضو انسان ہے اس کو آپ محدث اردو میں کہہ سکتے ہیں۔ بے وضو انسان کی نماز قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ حدث سے، یعنی دونوں ہی حدث اکبر اور اصغر دونوں ہی حدث، الحدث الاصغر کہیں گے تو یہ پیشاب، پاخانہ، یہ جو نواقض وضو ہیں۔ الحدث الاکبر کہیں گے تو جنابت ہے جس کے لیے غسل آدمی کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ دونوں ہی حدث سے آدمی طہارت حاصل کرے تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کرے گا۔ اگر یہ بات بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ حدث ناقض وضو ہے، حدث کا مطلب ابھی میں نے جیسے ذکر کیا کہ الخارج من احد السبیلین، دونوں راستوں میں سے کسی چیز کا نکل جانا جو نواقض وضو میں سے ہے، یہ حدث ہے۔ تو یہ حدث اگر کسی کا ہو گیا ہے تو پھر یہ ناقض وضو ہے، اور یہ نماز کے دوران بھی اگر ہو جائے تو پھر یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ یہ نماز کو توڑ کر آدمی کو جانا چاہیے، پھر طہارت حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر لا يقبل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم الاجزاء یا عدم الصحہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز اگر کوئی آدمی ایسی ہی حالت میں پڑھتا ہے تو یہ نماز صحیح بھی نہیں ہے، اور یہ اجزاء مطلب کافی نہیں ہوگی۔ اب مثال کے طور پر تشہد میں بیٹھا ہے، اس وقت بھی کسی کا وضو ٹوٹ گیا، سلام پھیرنا باقی تھا، اب وہ آدمی اگر یہ سوچے کہ میں بالکل آخر تک پہنچ گیا تھا تو اب یہ نماز اس کی کافی نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ وضو کر کے پڑھنا پڑے گا۔ اور یہ بات بھی اس کے اندر جو ہے ثابت ہو رہی ہے کہ طہارت نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ تو یہ کچھ 2-3 باتیں تھیں جو اس حدیث سے متعلق تھی۔ تیسری حدیث، اب یہاں پر 2 حدیثوں کی شرح پر ہم لوگ رک جاتے ہیں کیونکہ یہ میٹنگ ختم ہو رہی ہے، انشاءاللہ کل تیسری حدیث سے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ آخر دعوانا جزاکم اللہ خیرن شیخ۔